जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा दिल कर रहा है कि सीधी बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं। सीधी बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, जितने फैसले और भी दे दे, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने का कहीं फैसला हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर अमल नहीं होने वाला। हाँ, अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई मोजज़ा हो जाए या काजी फायज ईसा अल्लाह करे 25 अक्टूबर को घर चले जाएं, मंसूर अली शाह आ जाएं, पूरी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के पीछे खड़ी हो जाए और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को भागने का मौका ना मिले, तो ये अलहदा बात है। हो सकता है फिर कोई चांस निकल आए, लेकिन अभी तक इस वक्त तक लग ऐसे ही रहा है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने का फैसला बरकरार है और इस फैसले पर आखिरी लम्हों तक अमल होगा। अब ये अलहदा बात है कि इस फैसले को ना मानने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानने से जो मुल्क मजाक बनेगा, जो अदलिया मजाक बनेगी और जो हमारा नुकसान होगा, उसकी किसी को परवाह है या नहीं है, या क्या हम इस एक मखसूस नशिस्तों के केस से किसी बड़े बुरान में फंस जाएंगे या कोई ऐसा बुरान आएगा कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये कोई नहीं सोच रहा और इसकी अभी कोई पेशगोई या पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अभी तक, इस वक्त तक ऐसा लग रहा है और ऐसा सुना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 50 मरतबा और भी कह दे, फिर भी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस हवाले से ये है कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट के 4 सफाती वजाती आर्डर को भी चैलेंज कर दिया है। पहले जो 70 सफाती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको तो इलेक्शन कमीशन उस 70 सफाती फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही हुआ था और वहां तो पहुंच गया है कि दोबारा वजाहत करें जी, हमें अभी भी इबहाम है, हमें अभी भी कन्फ्यूजन है। और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको दी जाएं, उसके खिलाफ पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी थी। दोबारा जब 4 सफाती वजाती आर्डर जारी किया, उसको अब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है। और तीसरा 70 सफाती जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया, उसके मुकाबले में अयाज सादिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुकी हैं। लिहाजा तीनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको दे दी जाएं, तो तीनों मरतबा कोई ना कोई जवाब घड़ के इस फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। और अब तो इलेक्शन कमीशन सीधा हो गया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन पता है क्या कह रहा है? दुनिया में कहीं ऐसी किसी इलेक्शन कमीशन को जुर्रत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहे? और क्या कहे? वो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कह रहा है कि जो आपने फैसला किया है, मतलब जो आपने 4 सफाती फैसला जारी किया है, ये लग कैसे रहा है कि ये आप आइन को नए सिरे से लिख रहे हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। इलेक्शन कमीशन ने और क्या कहा है? आपने जो चैलेंज किया है 4 सफाती वजाती आर्डर को, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे चीफ जस्टिस जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया में किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया। और मुझे तो शक पड़ता है कि जो कुछ हो रहा है, इसे देखकर मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि कोई ज़हनी तौर पर स्टेबल आदमी ऐसी चीज़ें कर सकता है।
عمران خان اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ پر آج انہوں نے سخت تنقید کی کیا اور کچھ کہا عمران خان نے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے وکلاء احتجاج کریں گے، اور آج یہ احتجاج علامتی طور پر تو ہوا، لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ناکام ہوا احتجاج۔ 50 بھی وکیل نہیں پہنچے سپریم کورٹ کے سامنے تحریک انصاف کے۔ آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، اور وکلا موومنٹ کیا کر پاتی ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ آج کے احتجاج میں تو حامد خان صاحب بھی موجود نہیں تھے، اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ احتجاج تھا، اور احتجاج اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی کچھ عمران خان آج کہہ رہے تھے۔ عمران خان نے آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، بلکہ پہلی بار قاضی صاحب کی ذہنی حالت پر بھی عمران خان نے سوال اٹھائے اور کہا کہ جو کچھ ہماری سپریم کورٹ سے سنا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ذہنی طور پر سٹیبل آدمی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ جس دن الیکشن فراڈ کھلا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا مفاد توسیع ہے، مطلب ایکسٹینشن ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا انتخابی نشان لینے کا چیف جسٹس کا فیصلہ جانبدارانہ تھا، صرف جانبدارانہ نہیں بلکہ یہ سیاہ ترین فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ کے ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ اس فیصلے کے حوالے سے بات کر کے سب کچھ واضح کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے پہلے الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا، اب یہ پی ٹی آئی کی نشستیں چھیننا شروع ہو گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ توسیع کے معاملے میں پی ٹی آئی کو کرش کر رہا ہے، یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور اسی ایکسٹینشن کے چکر میں سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ نہ صرف ہماری پٹیشنز نہیں سنی جا رہی، نہ صرف الیکشن فراڈ کے حوالے سے ہماری پٹیشن نہیں سنی جا رہی، نہ صرف ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، بلکہ جو ہمارے جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو دوبارہ گنتی میں ہروایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے یہ فیملی پارٹنر ہیں، اور یہ فیملی پارٹیز ہیں، ان کی پارٹی الیکشن کو کوئی نہیں پوچھتا، جبکہ ہمارے 3 پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا اگر چیف جسٹس کا کوئی کردار نہیں ہے الیکشن ڈاکے میں، تو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے بیان کے بعد اسے کیوں نہیں بلایا سپریم کورٹ، کیوں نہیں آج خود نوٹس لیا؟ حالانکہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا تو ڈائریکٹ چیف جسٹس کی ذات پر الزام لگا رہے تھے، اس پر تو چیف جسٹس کو انہیں بلانا چاہیے تھا۔ عمران خان کہہ رہے کہ اب چیف جسٹس 63A کے پیچھے پڑ گیا ہے تاکہ فلور کراسنگ کو جائز قرار دیا جا سکے اور انہیں توسیع مل سکے۔ دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے چیف جسٹس کر رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب صرف احتجاج ہوگا، اسلام آباد اور مینار پاکستان پر بھی احتجاج ہوگا، قوم کو نکلنا پڑے گا۔ اور یہ میں کل ہی آپ کو بتا چکا تھا کہ عمران خان نے جلسوں کے پروگرام کو ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلسہ کرنے نہیں دیا جاتا، اور اگر جلسے کی اجازت ملے تو 3 سے 6 3 گھنٹے میں جلسہ کریں، اور بکر منڈی، مویشی منڈی، کوڑا گاہوں پر جلسہ کریں، اور دور دراز کے مقامات پر جلسے کریں، اور پابندیوں کے ساتھ، کڑی شرائط کے ساتھ جلسہ کریں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں۔ اب ہم احتجاج کریں گے، جلسے نہیں کریں گے۔ عمران خان گفتگو کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی ملی بھگت سے ہمارے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ہمارا الیکشن کمیشن واحد الیکشن کمیشن ہے دنیا میں جس کے بارے میں دنیا کا کوئی ایسا الیکشن کمیشن نہیں ہوگا جس کے بارے میں وہاں کی بڑی عدالت، سب سے بڑی عدالت کہے کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا۔ پھر سن لیجئے
کہ جہاں کی سب سے بڑی عدالت اپنے الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہو کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی 3 دفعہ، اور آپ اپنے کام کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ آئین کی تشریح کرنے کے چکر میں ہیں، آپ ووٹر کے تحفظ میں ناکام ہوئے ہیں، آپ الیکشن کروانے میں ناکام ہوئے ہیں، آپ ووٹرز کے مخالف ہو گئے ہیں، آپ نے ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، آپ نے ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا گیا، لیکن ہمارا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بدستور اپنی کرسیوں پر موجود ہے، اور سنا جا رہا ہے کہ حکومت اگر آئینی ترامیم پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہوگی کہ سکندر سلطان راجہ کو ایکسٹینشن دی جا سکے۔ خیر، الیکشن کمیشن کی جب بات ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے 4 صفاتی وضاحتی آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، اور 14 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وضاحتی حکم نامہ جاری جو کیا تھا، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، اور عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے، اور ہم اپنے آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، 8 ججز کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس کا موش ہے۔ چیف جسٹس کا تو لگتا ہے کوئی سپریم کورٹ سے یا ان فیصلے سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس ہر اس معاملے پر خاموش رہے جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ ہاں، اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آیا، اور جو بلہ چھیننے کی سماعت ہو، لیول پلینگ فیلڈ کی سماعت ہو، یا کوئی بھی ہو تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی سماعت ہو، اس میں چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے، جو چیف جسٹس کا لب و لہجہ تھا، جو رویہ تھا، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ تو خیر سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر رہی ہے، آئین کی تشریح کرتے ہوئے غلط کر رہی ہے، یا آئین کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ یعنی آسان لفظوں میں 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، الیکشن ڈاکہ پڑا، پاکستان تحریک انصاف جس کی 150 سے زیادہ نشستیں ہو سکتی تھیں، اس کو 80-90 نشستوں پر محدود کر دیا گیا۔ پھر ان 80-90 نشستوں کے تناسب سے جو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی تھیں، وہ اس سے چھین لی گئی، اور چھین کر دوسری پارٹیوں میں بانٹ دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی، سپریم کورٹ میں 8 ججز نے، 13 رکنی بینچ میں 8 ججز نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی اسے دے دی جائیں۔ اس کے مقابلے میں حکومت نے قانون سازی کر دی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی آرڈر جاری کیا 4 صفحاتی، اس کے خلاف اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچ گیا کہ آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے ایسا وضاحتی آرڈر جاری کرنے کا، آپ تو لگتا ہے کہ آئین کی کوئی نئی سرے سے تشریح کر رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کا ایک 70 صفحاتی تفصیلی فیصلہ آیا، اور اس تفصیلی فیصلے کے جواب میں ایاز صادق صاحب اور ملک احمد خان پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر، دونوں اسپیکروں نے، دونوں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ خبردار سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا، ہم الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر چکے ہیں۔ یہ ساری کاروائیاں ہیں، یہ ساری قصے اور کہانیاں ہیں۔ مختصر کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی انہونی نہ ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، کوئی معجزہ نہ ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، کوئی کرامت نہ ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ جتنے بھی فیصلے کر لے، بادی نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی، اور اس سارے کھیل میں ملک جائے بھاڑ میں، قوم جائے بھاڑ میں،
مینڈیٹ جائے، عوامی مینڈیٹ جائے بھاڑ میں، آئین جائے بھاڑ میں، پارلیمنٹ کا تقدس، عدلیہ کا تقدس اور سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت سب جائیں بھاڑ میں. نشستیں نہیں دینی پاکستان تحریک انصاف. ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے. پاکستان زندہ.